खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज इस दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, हमें दिया है। और इस दिन में हम उसके जलाल के लिए इसलिए खुशी मनाते हैं क्योंकि उसने हमें अपनी बड़ी नजात से मुलब्बिस किया है और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम रूहों की नजात के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। और ये सब उसके फजल की बदौलत है, उसकी मोहब्बत की बदौलत है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और आज जो मेरे साथ गेस्ट यहाँ मौजूद हैं ये भी खुदावंद के फजल से भरे हुए खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगियों और ख़िदमत से जलाल दे रहे हैं। प्रेज गॉड। तो आए अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले खुदा के खादम पादरी एमरिक जोसेफ साहब, वेलकम ब्रदर जी वंस अगेन टू गॉड इज़ लव। और पादरी साहब सारे मुल्क और सारी दुनिया में मशहूर हैं और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और थैंक यू फॉर कमिंग। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब, ये भी इस वक्त छाए हुए हैं जी सोशल मीडिया पे और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि कलाम रोशनी जो एक पावरफुल प्रोग्राम है बरकत टीवी का, उसको ये होस्ट भी करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच पास्टर साहब। और मेरी बाई जानब तशरीफ़ फरमा है सिस्टर शाजिया एजाज, वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और सिस्टर जी एक बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशन को लीड कर रही हैं, उसकी चेयरपर्सन है और एजुकेशन में और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को ये रन कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में। और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है बेटी आसिया। आसिया हमारे चर्च में संडे स्कूल को लीड करती हैं और इनकी ज़िंदगी में एक पावरफुल गवाही है जो आज ये हमारे साथ शेयर करेंगी। तो वेलकम आसिया टू गॉड इज़ लव। आइए अज़ीज़ों, हम एक दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। जी प्रेज गॉड। आए हम दुआ करें। मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ख़ास तौर पे खुदावंद इस बहुत बड़े चैनल के लिए जो खुदावंद तूने हमें दिया है ताकि इसके वसीले से खुदावंद बहुत सारे लोगों तक तेरे कलाम को पहुंचाया जा सके। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू इस मकसद के लिए कसरत से हम सबको इस्तेमाल कर रहा है और तू इंजील की बशारत के लिए, इसकी तरसील के लिए, तरवीज के लिए खुदावंद तू बरकत टीवी को एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर रहा है। और ना सिर्फ खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क बहुत सारे लोग खुदावंद तेरे कलाम से सरशार हो रहे हैं, बरकत पा रहे हैं इस बहुत बड़े वियन के लिए जो तूने अपने खादिम को दिया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। और हम जानते हैं खुदावंद ये किसी इंसान का वियन नहीं है बल्कि खुदावंद ये तेरा है जिसको तू पाए तकमील तक पहुंचा रहा है। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, इसके लिए हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि खुदावंद जो तेरा वियन होता है खुदावंद तू उसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सोर्सेज, वसाइल, ज़राए, चैनल्स को यकजा करके बाबरकत ठहराता है। तू ऐसा हमारे लिए कर रहा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए भी जिसके वसीले से खुदावंद बहुत सारे लोग अपनी टेस्टिमनीज़ खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तेरे कलाम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज भी इस प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक तू हम सब की बड़ी मदद करना। और खुदावंद तेरे इन प्यारों के लिए जो दूर से खुदावंद तेरी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए हैं, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। और यकीनन ये बहुत मुबारक लोग हैं जो खुदावंद तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए खुदावंद हमारे दरमियान में है ताकि इनके वसीले से तेरी आवाज़ बहुत सारी ज़िंदगियों तक पहुंच सके। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद तुझे देते हैं। शुरू से आखिर तक तुम्हारी रहनुमाई करना। और खुदावंद तेरे खादिम के लिए, पास्टर सालिक साहब के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। जब वो खुदावंद इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं तो उनकी रहनुमाई कर, मदद कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। और अब हम एक ज़बरदस्त टेस्टिमनी सुनेंगे सिस्टर शाजिया एजाज से और उस फाउंडेशन के ताल्लुक से भी जिसको ये लीड कर रही हैं। जी सिस्टर जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं
2013 سے اپنے شوہر اور 4 بچوں کے ساتھ ہالینڈ میں مقیم ہوں. پاکستان میں بھی میں ایک ٹیچر تھی اور میرے ہسبینڈ بھی وہاں جا کے میں نے دوبارہ سے ماسٹرز ان انگلش لینگویج کیا. ویری نائس ویری نائس. اور پچھلے 6 سال سے میں وہاں ایک کالج میں انگلش پڑھا رہی ہوں. واو. اور ایک پاکستانی ہالینڈ میں جا کے انگلش پڑھا رہے ہیں, یہ ایک زبردست میں کہوں گا کہ معجزہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں Praise کہ God. یہ خداوند نے مجھے اسپیشلی بلیس کیا ہے اس کام کے لیے. زبردست. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں ون اینڈ اونلی وہاں پہ انگلش لیکچرر ہوں Wow. جو پاکستانی کرسچین ہے, زبردست. اور میں ہائر کلاسز کو پڑھاتی ہوں ویری نائس ویری نائس. جس پریز میں گاڈ. نارملی جو کالج میں 6 ایئرس کی ایجوکیشن ہے اور میں اپر 3 کلاسز کی ٹیچر ہوں Very nice. جس میں ابھی تک کوئی پاکستانی کرسچین جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتا. زبردست. پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ. میں اس اور میں ہمیں سمجھتی فخر ہوں- ہے سسٹر جی کہ خداوند کیسے آپ کو استعمال کر رہا ہے. پریز دا لارڈ. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں میری کوئی ایبلٹی نہیں ہے, خداوند نے مجھے بلیس کیا, ہمیں وہاں لے کے گیا, میرے ذریعے خداوند نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ مجھ سے کروانا تھا. تو میں وہاں گئی اور اس کے ساتھ میری بچی بھی پیدا ہوئی اسی ایئر میں جب میں نے ماسٹرز کیا. واہ تو زبردست. بچی پالنا, ڈچ لینگویج سیکھنا, ماسٹرز کرنا, یہ سارا کچھ ساتھ میں نے کیا. واہ جی واہ واہ تو جی. یہ اتنا آسان نہیں تھا, اس میں جی. بہت ساری میں سمجھتی ہوں کہ خداوند نے مجھے بلیس کیا کہ بہت ساری انرجی دی ہے, Amen. ڈیڈیکیشن ہے اور اسٹرانگ ول پاور ہے جس Amen. کی وجہ سے میں یہ سارا کچھ کر پائی. پریز گاڈ. تو جو فاؤنڈیشن ہے اس کا نام شازیہ اعجاز فاؤنڈیشن ہے, جس کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے اس طرح ہوا کہ جب کووڈ-19 کا سٹارٹ ہوا تو ہم نے بہت سارے لوگوں سے, پاکستان سے ہمیں یہ نیوز آئی کہ جو ڈیلی ویجز پہ ہیں یا گھروں میں جو ہماری بہنیں مائیں کام کرتی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا Affect ہوئے. وہ بہت زیادہ برا حال ہے اور بڑا ہیلپ لیس سچویشن ہے. تو وہیں سے پھر سب سے پہلے میں نے کہا, اپنے بچوں سے بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنی فیملی کی طرف سے کچھ پیچھے ہیلپ کر سکیں. زبردست. تو خداوند نے بڑی اچھی جابس دی ہیں, میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں کمپنی میں بھی ظاہر ہے کالج میں جاب کرتی ہوں. تو میں نے سب سے پہلے 500 یورو جو ہے میں نے ڈونیٹ کیا کہ اچھا میں دیتی ہوں. بچوں نے کہا, 4 بچے ہیں, چاروں نے کہا ہمیں پاکٹ منی ملتی ہے جی. تو ہم بھی کرتے ہیں. بڑی بیٹی نے 100 یوروز کیے, Very nice. چھوٹی نے 30, بیٹے نے 25 اور سب سے چھوٹی 7 ایئرس کی ہے. اس نے کہا ماما میرے پاس 5 یورو 20 سینٹ ہیں تو میں وہ دے دیتی ہوں. ہم اور پھر میں نے سوچا اچھا یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم بہت سارے بہن بھائیوں کی ہیلپ کر سکیں, تو کیوں نہ ہم چرچ سے بھی ہیلپ لیں, کیونکہ خداوند کا شکر ہے وہاں بہت بڑے ریفارم چرچ کے ممبر ہیں اچھا. اور چرچ کنیکشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ, ہم ایک فیملی کی طرح سے ہیں. تو میں نے پھر ایک گروپ ای میل میں سب سے ریکویسٹ کی کہ ہم یہ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو میں بھی آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں گے. تو بڑا ہی پازیٹیو رسپانس تھا. واہ. تو 2 ڈیز میں میرے اکاؤنٹ میں 4000 یوروز جو ہیں وہ آ چکے تھے. ہالیلویا. تو اس سے پھر ہم بہت زیادہ, میں کہتی ہوں کہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ Praise the Lord. ان کا ٹرسٹ تھا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھی جگہ ہی پیسے استعمال ہوں گے. زبردست. تو اس سے ہم نے بہت سارے پلیسز پہ, فیصل آباد میں, ولیجز میں, کراچی میں ہم نے فوڈ پیکٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. واہ. نیکسٹ 2 ڈیز میں پھر میرے پاس 2000 تھا, پھر ہم نے کیے. واہ. تو پھر وہاں سے جو ہے وہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہمیں کتنا اچھا لگ رہا ہے زبردست. کہ ہم اپنے ریسورسز یوز کر رہے ہیں. لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں چرچ میں, ادھر Hallelujah. ہماری لوکیلٹی میں لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان ریسورسز کو پازیٹیو طریقے سے یوز کریں. تو پھر وہاں سے جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی. Praise the Lord. تو نام میں نے اس لیے شازیہ اعجاز فاؤنڈیشن رکھا کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشنس ہیں وہ ضرور اپنے ماں اور باپ کو یاد رکھا کریں گے کہ Amen. ہماری ماں کا نام شازیہ تھا, ہمارے باپ کا نام اعجاز تھا, Very nice. یا ہمارے نانا نانی دادا دادی کا یہ نام تھا اور انہوں نے بیس رکھی تھی. زبردست. تو اس نام کے بہانے جو ہیں وہ ہماری نیکسٹ جنریشنس جو ہیں وہ ہمیں ضرور یاد کیا کریں گے. Praise the Lord. Praise the تو Lord. ابھی شازیہ اعجاز فاؤنڈیشن جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے نیدرلینڈس میں. Very nice. اس کو باقاعدہ RSIN نمبر مل چکا ہے, جس کا مطلب ہے یہ گورنمنٹ کی فاؤنڈیشن ہے, پرائیویٹ نہیں ہے. زبردست. اور اس کا بینیفٹ یہ جاتا ہے کہ جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کو 21% ڈونیشن میں سے واپس چلا جاتا ہے. اچھا. تو ہر 3 منتھس کے بعد وہ ان کو آٹومیٹکلی ان کو واپس مل جاتا ہے. تو یہ بینیفٹ جاتا ہے ڈونرز کو کہ وہ بجائے یہ کہ وہ ٹیکس پے کریں
اور وہ سارے پیسے ٹیکس میں جاتے ہیں, وہ ڈونیشنس دیں اور ان کو 21% پھر ان کی اپنی پاکٹ میں آ جائے. ویری نائس, ویری نائس. تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس فاؤنڈیشن کی, اور اس کے لیے میں اکیلی نہیں ہوں, ظاہر ہے یہ ٹیم ورک ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. میرے ساتھ ڈچ فرینڈس ہیں جو پروفیشنلس ہیں, جیسے فنانس سیکٹری جو ہیں وہ ڈچ ہیں, اور ہی از 76 ایئرس اولڈ ناؤ. واو. تو یہ آسان نہیں تھا سب کو ٹیم جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا, تو لیکن خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اس نے سارا کچھ پاسبل کیا. اور ہماری ٹیم میں ڈاکٹر ہیں, ایک لائر ہیں, ٹیچرس ہیں, وہ سب مل کے ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. پھر چرچ کی جو ایک کونسل ہے, چرچ کونسل جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کرتی ہے, ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ کنیکشنز بنائیں, فلاں چرچ میں آپ بھیجیں. پھر باقاعدہ سے میرا آرٹیکل چھپتا ہے ہمارے چرچ کی میگزین میں منتھلی 2 times. تو شازیہ اعجاز فاؤنڈیشن کا پیج جو ہے وہ فکسڈ ہے, اس میں لازماً میرا ہی آرٹیکل آتا ہے. ویری نائس. تو لوگ اس طرح سے ایک سورس ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کون سے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, یا کیا ہم نے ریسنٹ کیا ہے, اپڈیٹس جو ہے وہ اس طرح ہم نے دیتے ہیں. پھر زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں لوگ کہ وہ ہمیں ڈونیٹ کر سکیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ میری کمپنی ہے یورو پارک ریکروٹرز کے نام سے, یہ بھی رجسٹرڈ ہے نیدرلینڈس میں, ہم آفیشیلی کام کرتے ہیں. میرے ساتھ میری 2 ڈچ کولیگس ہیں جو ہم مل کے جو ہے وہ سارا یہ سسٹم چلاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بیسیکلی, اسپیشلی یورپ میں, کیونکہ میں چونکہ خود ٹیچر ہوں, کولیگس بھی ٹیچرس ہیں, تو ہمیں وہاں کے ایجوکیشن کے سسٹم کا کافی زیادہ نالج ہے. جی. تو جب پھر لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. ویری نائس. اس کی پہلے رجسٹریشن فیس ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ پھر لوگ سیریس نہیں ہوتے, ہم اپنا بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, ہم بہت سارا ریسرچ ورک کرتے ہیں, تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی سوری ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, یا ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو اس کے لیے باقاعدہ انہیں رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے تاکہ ان کا سیریسنیس کا لیول چیک ہو سکے. صحیح, زبردست. اور اگر ہم اپنا ٹائم اسپینڈ کریں تو اس کا ہمیں جو ہے وہ ریوارڈ بھی ملے. ویری نائس. تو پھر اس کے بعد پروسیس جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی کو فیس دیتے ہیں, ہماری کمیشن ہمیں دیتے ہیں, اور اسی طرح یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ہمیں کمیشن دیتا ہے. تو ہمارا یہ بڑا اچھا ریکروٹرس ایز اے ریکروٹرس بڑا اچھا جو ہے کام چلتا ہے. تو تھینک یو سو مچ سسٹر شازیہ, آپ ایک بڑا ہی زبردست کام کر رہی ہیں, خاص کر فاؤنڈیشن کے تھرو. اور ایک جو میں نے بات پک کی ہے ان کی فاؤنڈیشن میں کہ یہ ایک بڑی اکاؤنٹیبل فاؤنڈیشن ہے, نہ صرف یہ اپنے ڈونرز کے ساتھ اکاؤنٹیبل ہیں بلکہ گورنمنٹ کے بھی اکاؤنٹیبل ہیں. اور اس طور سے فاؤنڈیشنز یا این جی اوز کو بنانا اور چلانا ایک بڑے سالڈ اور ویلڈ طریقے سے, یہ آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ لوگ آج ایسی فاؤنڈیشنز اور ایسی آرگنائزیشنز کی تلاش میں ہیں جو خالصتاً سچے دل سے کام کرتی ہیں, اور جس سے ایک ایک چیز بڑی واضح طور سے نظر آتی ہے. ان کے اکاؤنٹس کو بھی لوگ کیونکہ یہ ایک پبلک فاؤنڈیشن اور چیریٹی ہے جس کو لوگ ایزیلی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پیسہ استعمال ہو رہا ہے. اور یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی پاکستانی منسٹریز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا ایک نمونہ ہے کہ ہم ایسی فاؤنڈیشنز, ایسی آرگنائزیشنز کو بلڈ کریں جس سے ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے ایسی خدمت کریں جس سے واقعی لوگ افیکٹ ہوں اور برکت پائیں اور پراسپر ہوں, اور اس سے نہ صرف ہماری کمیونٹی بلکہ ہمارا ملک بھی اس سے برکت پائے گا. تو بہت زبردست کام آپ کر رہی ہیں سسٹر جی. اور پھر خاص کر جو نوجوانوں کو جو اسٹوڈنٹ ویزاز کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں, یہ بھی ایک بڑی ہی ضرورت ہے. تو خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جو ابراڈ جا کر پڑھنا چاہتے ہیں, خاص کر یورپ میں یا نیدرلینڈز میں, تو آپ ہماری اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعہ سے ہمارے جو پریئر واریئرز ہیں ان سے رابطہ قائم کریں, اور آپ کی انفارمیشن ہم سسٹر شازیہ تک پہنچائیں گے تاکہ یہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں.
تو زبردست خدمت ہے آپ کی سسٹر جی, تھینک یو سو مچ. آخر میں کیا آپ نوجوانوں کو میسج دینا چاہیں گی؟ جی میں میرے اپنے جو بچے ہیں بیٹے اور بیٹیاں ان کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ایجوکیشن کے علاوہ اور ہمارا کوئی سروائیول نہیں ہے. ویری نائس, ویری نائس. سو پلیز 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 ایجوکیشن پہ انسسٹ کریں, اچھے ڈپلوماز لیں, پروفیشنل کورسز کریں اور آگے آئیں, لیڈرشپ رولز میں آئیں. ٹھیک ہے ہمارا ہمیشہ سے پیشہ ٹیچنگ اور نرسنگ جو ہے وہ رہا ہے کرسچنس کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ضرورت ہے وہ اس رول کی ہے جس میں آپ کی لیڈرشپ بھی نظر آئے. اور وہ کیسے لیڈرشپ سامنے آئے گی؟ ایجوکیشن کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ گرلز ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم اوپر آ سکتے ہیں. ہم اپنے کرسچن بیلیف کو اس وقت ہی پروف کرا سکتے ہیں جب ہماری اپنی کرسچن بچیاں بھی اتنی ہی ایجوکیٹڈ ہوں جتنے کے بچے ہیں. اور پیرنٹس کے لیے ضرور میسیج ہے کہ سوکھی کھا لو بچی ضرور پڑھاؤ. زبردست زبردست زبردست, بہت ہی زبردست یہ آپ نے جو میسج دیا ہے. تھینک یو سو مچ. تو عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم لیں گے بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اور بھی زبردست ٹیسٹمونی سنیں گے, اور پھر آخر میں میسج سن کر آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کام کریں. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک زبردست گواہی سنی سسٹر شازیہ اعجاز کی, اور پھر اس فاؤنڈیشن کے تعلق سے بھی سنا جس کو یہ رن کر رہی ہیں, لیڈ کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پروجیکٹ ہے اس کے تعلق سے بھی سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی مسیحی کمیونٹی ہے ہمارے سر فخر سے بلند ہیں کہ سسٹر شازیہ جو کہ ہالینڈ میں نیدرلینڈز میں ایک انگلش کی لیکچرار ہیں اور انگلش وہاں ٹیچ کرتی ہیں, اور یہ ایک زبردست کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتی تھی آپ کا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے وہ بھی پلیز شیئر کیجیے. نیکسٹ پروجیکٹ سے پہلے میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گی, ہمارے جو کرنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں فری ایجوکیشن ہے ان بچوں کے لیے کہ جو اسکول نہیں جا سکے تھے, تو ہم نے انہیں جو ہے وہ فاسٹ ٹریک کے ذریعے ہم پہلے 1 ایئر ان کو پریپیئر کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں اسکولس میں ایڈمیشن کرواتے ہیں. ویری نائس. اور جب 424 میں ہم نے جو ہے وہ 6 منتھس پہلے جو ہے نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے. گرلز ایجوکیشن 424 آپ کا گاؤں ہے؟ میرے سسرالی گاؤں ہے, اباؤ اجداد وہاں کے تھے. زبردست. اس کی ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آبائی گاؤں ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پیور کرسچن ولیج ہے جہاں 98% جو ہے وہ پاپولیشن کرسچن ہے. بالکل بالکل. اور پلس یہ اور وہاں پہ نیڈ بھی ہے, 25,000 کی پاپولیشن ہے. اور وہاں پہ جو ہے ضرورت گرلز ایجوکیشن تو آلریڈی ہم سٹارٹ کر چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ڈسیبل لوگوں کو منتھلی فوڈ پیکٹس دیتے ہیں. ہم کینسر پیشنٹس کو فری میڈیسن منتھلی دیتے ہیں یا جب بھی ضرورت ہو. اور اس کے علاوہ ایمرجنسیز میں جب کچھ فیملیز ہمیں ہیلپ کے لیے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہاؤس ہولڈ آئٹمس جو ہیں وہ بھی ہم دے دیتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیڈ کیا ہے. اور جو ہمارا اپ کمنگ پروجیکٹ ہے جس کے لیے اصل میں پاکستان آئی ہوں کہ اس کو خود آبزرو کیا جائے, اس کی نیڈ کو اور اس کی ریکوائرمنٹ کو اور کیسے وہ سارا رن کیا جا سکتا ہے, وہ ہے ایک گرلز کالج جو ہے وہ نیڈ ہے 424 میں. ویری نائس. اور کیونکہ وہاں کوئی کالج نہیں ہے, گرلز اسکول ہے, ہائی اسکول ہے, سیکرڈ ہارٹ ہائی اسکول
جو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سسٹرز چلا رہی ہیں، ڈومینیکن سسٹرز جو ہیں وہ رن کر رہی ہیں، لیکن کالج کی اشد ضرورت ہے کیونکہ بچیوں کو ٹریول کر کے گوجرا یا فیصل آباد یا نزدیک کے کسی بڑے ایریے میں کالج جانا پڑتا ہے، تو پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈیبل جو ہے ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ٹریول کاسٹ بھی بیئر کریں اور بچی کو خود چھوڑ کے بھی آئیں، لے کے بھی آئیں، اور اپنی جابس بھی ظاہر ہے ان کی متاثر ہوتی ہیں، تو اگر لوکل وہاں ایک کالج اسٹیبلش کر دیا جائے تو بچیاں خود ٹریول کر کے تو کالج جا سکیں گی. اور صرف کالج نہیں، میرا ڈریم ہے کہ وہاں پہ بچیوں کے لیے بائبل اسکول ہو، اسپورٹس سینٹر ہو، ٹریننگ سینٹر ہو، ویری نائس. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں ہاسٹل ہو تاکہ جو نزدیکی ولیجز ہیں جہاں سے بچیاں آ کے وہاں کالج میں پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی فیسیلٹی ہو. یہ میرا نیکسٹ کویسچن تھا کہ آپ ایک ایسا زبردست کام کر رہی ہیں تو اور بھی جو جتنے کرسچن گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں سے جو کرسچن بیٹیاں جا کر اگر تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ہاسٹل کا انتظام ہوگا، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور ہم اپنی آرگنائزیشن یا چرچ کی طرف سے دیکھیں گے کہ ہم کیسے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر اور سکتے میں ہیں. یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ بچیاں پہلے ہماری بچیاں ہیں، جی، اس کے بعد ڈچ لوگوں کی بچیاں ہیں، ایمین وہ بھی کرتے ہیں تو اور کر رہے ہیں اور ہاں کریں گے، جی جی لیکن جی ہمارا سب سے پہلا فرض ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے اور خود سے کریں. ایسی ویلڈ منسٹریز، ایسے کریڈیبل لوگ جو ایک زبردست کام کر رہے ہیں. ہم جتنے چرچز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں تاکہ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں. تو تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دیٹ. ون تھنگ مور، وہاں پہ چرچ 424 میں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا، کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی ڈسپینسری بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو مالٹی سسٹرز جو رن کر رہی ہیں اسکول کو، انہیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. وہ ٹریول کروا کے تو پیشنٹس کو لے کے آتی ہیں فیصل آباد یا گوجرا، تو جو ان کے لیے پاسبل نہیں. ان کا کام تو تعلیم دینا ہے، نہ کہ پیشنٹس کو جو ہے وہ ٹریول کروا کے تو لے کے آنا. تو وہاں پہ جو ضرورت ہے، جو میرا ایم ہے کہ وہاں ایک MBBS ڈاکٹر بھی ضرور بیٹھے تاکہ جو ہمارے 60+ لوگ ہیں اور بیمار ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا. ہم نے 2 ڈیز کا وہاں میڈیکل کیمپ لگا کے جب چیک کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کی شوگر لیول جو ہے 400 سے اوپر تھی. جی جی جی، اس کا مطلب وہ ڈینجر زون میں ہیں. بالکل بالکل. تو اس طرح کی فیسیلٹی وہاں پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ویری نائس. تو زبردست آپ کی ویژن ہے، زبردست خداوند نے آپ کو کالنگ دے رکھی ہے. تھینک یو سو مچ اس کو شیئر کرنے کے لیے، اور ہم مزید آگے دیکھیں گے کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. پریز دا لارڈ. تو ابھی آپ میڈیکل کا ذکر کر رہی تھی، بیٹی آسیہ کی زندگی میں خداوند نے ایک بڑا معجزہ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آسیہ آپ بھی اس کو شیئر کیجیے گا. میرا نام آسیہ اکرم ہے اور میرا تعلق آصف ٹاؤن نمبر 2 سے ہے، اور میں کرسچن فیلوشپ کے ساتھ پچھلے 20 سال سے ہوں. ویری نائس. اور میری جو ٹیسٹیمنی ہے وہ ایمان کی بیس پہ ہے کہ ایمان کسی ایماندار کے اندر کس حد تک ہونا چاہیے. اور 2007 میں پاسٹر جی نے میسیج شیئر کیا تھا ہمارے چرچ میں کہ ایمان ایک کرنسی ہے جس کے ذریعے ہم خدا سے کچھ بھی لے سکتے ہیں. ہیونلی کرنسی. جی، آسمانی کرنسی ہے وہ. جی. اور اس کے ذریعے ہم خدا سے کچھ بھی لے سکتے ہیں زمین پہ. اور میں نے یہ لین دین خدا کے ساتھ کیا، اور میری زندگی میں معجزات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں جو ریسنٹلی ہوا میں اس کو شیئر کروں گی کہ مئی میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جب ہاسپٹل لے کے گئے تو سٹارٹ سے ہی ڈاکٹرز نے بڑے کرٹیکل قسم کے میرے ٹیسٹ سٹارٹ کر دیے. میرا MRI ہوا، میرا اسکین ہوا، پھر انہوں نے میری کلونوسکوپی کی، میری اینڈوسکوپی کی، اور اس طرح کے اتنے زیادہ میرے ٹیسٹ ہوئے، ڈاپلر ٹیسٹ ہوئے کہ میں خود پریشان ہو جاتی تھی ان ٹیسٹس کی وجہ سے. اور جب رپورٹ آتی تھی تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے. اور پھر جب میری ایک بایوپسی کی رپورٹ میری جب آئی تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کو ویٹ الرجی ہے. اچھا. اور آپ کی روٹی بند کر دی جائے گی. اچھا.
روٹی میری بالکل بند, اور پھر انہوں نے مجھے جوس بولا کہ آپ جوس لیں اور آپ یخنی لیں, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا. اور پھر میرا ایک دم سے ان کو لگا کہ نہیں, یہ جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ شاید غلط ہے. تو انہوں نے پھر سے میرا ایک اسکین کیا, اور اس اسکین میں ان کو پتہ چلا کہ میری ایک وین بلاک ہے. آنت آپ کی؟ جی, آنت بھی نہیں تھی, وہ ایک ڈاکٹر نے بولا کہ ایک ٹیوب ٹائپ ہوتی ہے, وہ ٹیوب پوری بلاک ہے. اچھا. اور اس ٹیوب سے باقی ساری وینز جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں. اچھا. اور وہ مین ٹیوب ہوتی ہے, تو وہ بلاک ہے. اور میرا جو سسٹم تھا وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا, میرے ساتھ بلاکیج والا کوئی اس طرح مجھے اپنے اندر فیل نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ آپ کا جو آپ کی باؤل موومنٹ اس کے تعلق سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی, وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. اچھا. تو ڈاکٹرز حیران اس بات سے تھے کہ ٹیسٹ میں بلاکیج آ رہی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ بلاکیج بڑھنا سٹارٹ ہو گئی, اور وہ اس طرح ہو گیا کہ میرے اندر جس طرح بال ہوتا ہے وہ وین جو تھی وہ بال کی طرح پھول گئی. اور 2.5 ماہ تک مطلب میں ہاسپٹل جا رہی ہوں آ رہی ہوں, اور ڈاکٹرز نے مجھے بولا کہ ہم آپریٹ کریں گے. اب اس کا جو لاسٹ حل ہے وہ آپریٹ ہے. مجھے ایڈمٹ کر لیا گیا, آپریشن کی لسٹ میں میرا نام لکھ دیا گیا. مجھے بلڈ لگ گیا میرا, کیونکہ ایچ پی لیول میرا 6.5 تھا, اور میرا جو ویٹ تھا وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا, اور 33 kgs پہ چلا گیا. جب جس سرجن نے میرا آپریٹ کرنا تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اتنا کم ویٹ. اور اس دن سیٹرڈے میٹنگ تھی مارننگ میں, اور آپ پاکستان میں تھے. اور میں نے اپنے گھر والوں کو کال کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ آپریشن کروا لو. میرے ساری فیملی ایگری تھی اس بات کے لیے کہ آپ آپریٹ کرواؤ. لیکن جب میں آپریٹ کے بارے میں سوچتی تھی کہ اتنا بڑا آپریٹ ہے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 97% ڈیتھ ہے, اور صرف 3% اس میں زندگی کے چانسز ہیں, کیونکہ آپ کا ویٹ کم ہے, آپ کی ایج کم ہے, اور آپ کی ایچ بی لیول تو مطلب نہ ہونے کے برابر ہے آپریشن کے لحاظ سے. اور ڈاکٹر نے کہا کہ 5 HB ایک مردے کی ہوتی ہے, جو ایک مردہ ہوتا ہے اس میں 5 HB ہوتی ہے, اور آپ کی 6 ہے, صرف 1 پوائنٹ زیادہ ہے. تو میں کیسے کروں گا؟ انہوں نے جواب دے دیا, اکرم کو بولا کہ آپ دیکھیں ہم رسک لیں گے, اگر آپ کہتے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں. اور 97% ہے, اگر ہم مطلب اس وین کو نکال بھی دیتے ہو تو تب بھی ڈیتھ ممکن ہے. اچھا. اور اگر نہیں نکالتے تو ڈیتھ اس کی پھر بھی ممکن ہے, کیونکہ وینیں اس کی آہستہ آہستہ بلاکیج کی طرف جا رہی ہیں ساری. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو, وہ بھی مجھے کہتے کوئی بات نہیں آپ آپریٹ کروا لو. تو میں نے ان کو بولا کہ میرا آپریٹ نہیں ہوگا. اچھا. تو کہتے ڈاکٹر جھوٹ نہیں بول رہے. میں نے کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہے, میں مانتی ہوں اس بات کو, ایکسیپٹ کرتی ہوں, لیکن جو میرا بنانے والا ہے, جو میرا مکینک ہے, ہاللیلویا, وہ اس بلاکیج کو آپ کھولے کا گا. ڈیزائنر, آپ کی باڈی کو ڈیزائن میں نے کرنے کہا والا. مطلب جس نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا ہے اس نے مجھے جواب نہیں دیا ہے. ہاللیلویا. اور واپس جب مجھے آپریشن تھیٹر سے لے کے آئے ہیں تو پوری وارڈ ایسے فل تھی, اس میں کوئی بیڈ خالی نہیں تھا, اور صرف آئی سی یو میں ایک بیڈ خالی تھا, اور مجھے آئی سی یو میں انہوں نے بھیج دیا. اور پھر اس دن ڈاکٹر مجھے کہہ کے گیا آج کے بعد آپ نے پانی بھی نہیں پینا, آپ کا پانی بھی بند ہے بیسیکلی آپریشن کے لیے. جی. اور 3 دن کے لیے انہوں نے میرا پانی بند کر دیا. تو میں اس بیڈ پہ لیٹے ہوئے میں یہ کہہ رہی تھی خدا سے, کہیں نہ کہیں میں اس دن ٹوٹ گئی تھی اندر سے کہ خداوند مطلب آج انہوں نے میرا پانی بھی بند کر دیا ہے. تو میں نے, اس ڈاکٹر کا نام علی تھا, تو میں نے اس کو بولا کہ ڈاکٹر علی پلیز 1 گھونٹ پانی آپ مجھے دے دیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ ایک رومال لیں اور اس کے ساتھ صرف اپنے ہونٹ خشک کر لیں, اور آپ اس دن ہاؤس آف پریئر میں میرے لیے دعا کر رہے تھے اس ٹائم پہ. اور میں خدا سے یہ کہہ رہی تھی کہ خداوند مطلب یہ ایک ٹاول میرے ہونٹ کیسے گلے کر سکتا ہے, یا میری پیاس کیسے بجھ سکتی ہے. اور اسی لمحہ میں نے اس آواز کو فیل کیا کہ بیٹی میں سلیپ پہ تھا اور مجھے اسپنج دیا گیا تھا, تو نے اس ٹاول کا انکار کیا کہ میں نے نہیں اس کو چوسنا, اور میں نے اس اسپنج کا انکار کیا تھا. اور اس وارڈ میں مجھے اس طرح سے پاسجی فیل ہوا تھا کہ یسوع جس طرح یروشلم کی گلیوں میں روندا گیا. اور میں نے ایک دم سے بیڈ پہ ایسے میں بیٹھ گئی, اور ڈاکٹر ایک دم میری طرف دیکھ کے تھا آپ کو کیا ہوا ہے, مطلب میں لیٹی تھی اور وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے, اور نہ میں بیٹھ سکتی تھی, اس قدر وہ پین ہوتی تھی. اور ایک دم سے جب میں بیٹھی ہوں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کیا ہوا, تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے اندر ایسے فیل ہوا جیسے کوئی دھماکہ ہوا, پٹک کی آواز آئی ہے,
اور میری مدر ان لا میرے پاس ایسے بیٹھی ہیں اور انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ کیا ہوا. اچھا. تو میں نے کہا مجھے خود نہیں پتا کہ کیا ہوا. تو میں نے ڈاکٹر سے بولا کہ آپ نے کیا مجھے پین کلر انجیکشن لگوائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ابھی آپ کی ڈوز سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اچھا. تو وہ ڈاکٹر ایک دم سے مجھے کہتے کیا ہوا کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے فیل ہوا کہ میرے اندر سے ایسے کچھ ٹھک کر کے ہوا ہے. تو اسی ٹائم ابو نے مجھے کال کر کے بتایا کہ تمہارے لیے ہاؤس آف پریئر میں دعا ہو رہی ہے. واو. اور جیسے ہی وہ ڈاکٹر فوراً سے کھڑا ہوا مجھے کہتا ہے آپ تھیٹر میں چلو. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے میری جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کی تو مجھے کہتے ہیں 95% تو آپ کی وین کھل گئی ہے. ہاللیلویا. 5% کے لیے اب آپریشن کا رسک نہیں ہم لے سکتے. واو. اور پھر انہوں نے 2.5 ماہ تک میری روٹی بند رکھی. انہوں نے کہا آپ نے روٹی نہیں کھانی اور میں نے نہیں کھائی. لیکن 2.5 ماہ کے بعد جب میرا ٹیسٹ ہوا تو میری وہی ایچ بی جو تھی وہ 10.5. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اور خداوند نے آپ کی زندگی میں ایک معجزہ کیا. اور آپ یہ کہہ رہی تھی کہ فیتھ, جب آپ کلام کی باتوں کو ذہن میں رکھے ہوئے تھیں اور ان کو کوٹ کر رہی تھی کہ میرے بے ترتیب مادے کو میرے خدا نے بنایا ہے, اور پھر جب آپ صلیب پر فوکس کر رہی تھی تو عزیزو یہ ہے وہ ایمان کا پروسیس جس میں سے یہ گزری اور اس ایمان میں یہ قائم رہی کہ میرا خداوند میرا شافی ہے, وہ مجھے شفا دے گا. اور وہی ایمان کی جو کرنسی ہے, جو ایمان بیسیکلی ہیونلی کرنسی ہے, اس نے ان کے لیے معجزہ آسمان سے مافوق الفطرتی طور سے ان کو وہ معجزہ ملا. اور ہم بھی دعا کر رہے تھے ہاؤس آف پریئر میں, لیکن میں کہوں گا کہ جیسے یسو نے کہا جا بیٹی جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہوا. تو خداوند نے اس ایمان, اعتماد اور یقین کے سبب سے آپ کی زندگی میں یہ معجزہ کیا. پریز گاڈ. تو عزیزو آپ کی زندگی میں بھی خداوند اسی طرح آج معجزات کرنا چاہتا ہے. بلکہ ایک خادم کو خداوند نے دکھایا ایک بڑا ویئر ہاؤس, اور خداوند نے انہیں کہا, اس خادم کو کہا کہ یہ اور وہ ویئر ہاؤس بہت سی بلیسنگز اور برکات سے معجزات سے بھرا ہوا تھا. اور خدا نے اس خادم کو کہا کہ یہ بلیسنگز, یہ معجزات میں نے اپنے لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو صرف ایمان کے ساتھ اپروچ کرنا ہے, اور یہ ویئر ہاؤس ان کے لیے ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج خداوند آپ کی زندگی میں بھی معجزہ کرے گا. میرے ساتھ خدا کے زبردست خدام موجود ہیں اور ہم مل کر آج دعا کریں گے, اور آپ کی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام آج ہوں گے. ہاللیلویا. اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم لیں گے بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو خدا کے خادم سے خدا کا کلام سنیں گے, پاسٹر منور بھی شارٹ سا شیئر کریں گے, اور پھر ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. اس لیے کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک. عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, یعنی کہ خدا محبت ہے, اور اسی محبت کی بدولت آج ہم خداوند کے معجزات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. نجات, شفا اور ہر طرح کی برکت ہمیں اسی محبت کی بدولت ملتی ہے. پریز گاڈ. تو اس وقت میں چاہوں گا کہ پاسٹر منور آپ بھی شارٹ سا یہ ساری گواہیوں کے تعلق سے آپ بھی شارٹ سا ایک میسج دیں ہماری آڈینس کو, اور پھر پاسٹر ایمرک صاحب بھی. جی تھینک یو سو مچ. چونکہ گواہیوں کا سلسلہ چل رہا ہے, میرے پاس بھی ایک گواہی ہے, میں چاہتا ہوں پہلے وہ میں شیئر کر دوں. میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2005 سے 2017 تک میں نے ایک نجی کمپنی میں جاب کی ہے جی, اور وہاں پر جب میں جاب کر رہا تھا, چونکہ خداوند نے مجھے کال کیا ہوا ہے خدمت کے لیے, تو بڑا میں جیسے انسان کسی جگہ تنگ رہتا ہے, تو چونکہ وہاں پہ خدمت کا کوئی اتنا مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا, اور عام طور پہ جب میری خدمت کا وقت ہوتا وہاں پہ ڈیوٹیز بھی لگ جاتی تھی, تو کافی میں
ان دنوں میں دعا کرتا رہا. تو جب میں نے چھوڑنا تھا تو تقریباً اس سے پہلے 5 جو سال ہیں میں نے لگاتار دعا کی, اور دعا میری صرف یہی تھی کہ خداوند تو مجھے اپنے کلام کو سکھانے کا کوئی نہ کوئی موقع فراہم کر. بس یہی میری دعا ہوتی تھی, اور کوئی میں دعا نہیں کرتا تھا کہ میں یہاں سے چھوڑنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں کو فارغ رہنا چاہتا ہوں یا کوئی اور میں کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں, بلکہ یہی میں دعا کرتا تھا. اور خداوند نے ایسا پاسبل کیا, ممکن کیا. 2017 میں نے جب ریزائن کیا ہے, اس کے بعد پھر 1 سال تک میں لگاتار دعا کرتا رہا, اور اس کے بعد خداوند نے اس بات کے لیے دروازے کھولے. جب آپ کی کال, جب آپ امریکہ میں تھے تو کال کی مجھے برکت ٹی وی کے لیے, اس کے بعد مجھے ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ملا خدا کے کلام کو سیکھنے کا, اور وہ کلام روشنی اور سکھانے کا بھی. میرے لیے سب سے بڑا جو وہ سورس ہے کہ میں اس میں خدا کا کلام خود بھی سیکھتا ہوں. پہلے خود کمنٹریز پڑھتا ہوں, پھر یہاں پہ جو گیسٹ آتے ہیں ان کو چونکہ میں پڑھ کے بہت سارے کویسچنز بھیجتا ہوں, زبردست. پھر وہ خود بھی ایفرٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور مل ملا کے میرا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سارا فائدہ ہی لے جاتے مطلب خدا کے کلام کو سیکھنے کا. Amen. اس کے بعد خدا نے ایف سی کالج میں میرے لیے ایک دروازہ کھولا کہ اب میں ایم فل کا وہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور خدا کا کلام میں وہاں پہ سیکھ رہا ہوں. اس کے بعد چرچ میں سکھانے کا ایک, چونکہ وہاں سکھاتے ہیں سو اس سے پہلے سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مجھے بہت یہ خواہش رہتی ہے, اور جیسے انسان کوئی بڑا تڑپتا رہتا ہے اس بات کے لیے اور بڑی ایفرٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, میں دن رات اس بات کے لیے ایفرٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں کہیں نہ کہیں سے خدا کا کلام ضرور سیکھتا رہوں. تو میں ابھی جب بہن شازیہ بات کر رہی تھی تو خاص طور پہ میں انکریج کرنا چاہتا ہوں اپنے جتنے بھی کرسچن کمیونٹی ہے, چاہے وہ پاکستان میں اس آواز کو سن رہے ہیں یا باہر سن رہے ہیں, بہت ضروری ہے کہ آپ ایجوکیشن لیں اور اپنے بچوں کے لیے اس کا انتظام کریں. لیکن اس سے جو بیسک جو چیز ہے, جو سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ اس سے بھی زیادہ, ایجوکیشن سے بھی زیادہ ضروری ہے, وہ خدا کا کلام. ہاللویا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ کمیٹڈ ہو جائیں اس بات کے لیے, ایجوکیشن بھی آ جائے گی, ترقی بھی آ جائے گی, بہت ساری سکسیس, کامیابیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں. لیکن اگر زندگیوں میں خدا کا کلام نہ ہوا تو پھر اس ساری سکسیس کا, کامیابیوں کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن لے لے یا بہت زیادہ ٹائٹلز لے لے, بہت کامیاب بھی ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں اگر خدا کا کلام نہیں ہے تو وہ بے سود ہے. اس کی ساری ترقی, یہ سب کچھ دنیوی ہے, اچھی بات ہے, ہم آگے بڑھیں, ترقی کریں. بہن شازیہ نے اگر ترقی کی ہے تو ایکچولی ان کی زندگی میں خدا کا کلام ہے, اور خدا کے کلام پہ بیس کرتی ہیں. ان کی ایمانداری, دیانتداری کو دیکھا ہے لوگوں نے, اور اس کے بعد ان پہ ٹرسٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر خدا کا کلام نہ ہوتا یا خدا کا خوف ان کی زندگی میں, کس نے ان پہ ٹرسٹ کرنا تھا, یا کیسی کامیابی, کیسی سرفرازی. سو سب سے جو پہلی ضرورت ہے ماں باپ کی, وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے خدا کا کلام سکھائیں, دن رات ایفرٹ کریں کہ وہ خدا کا کلام سیکھیں. آپ تو جانتے ہی ہیں میرے ماں باپ کے بارے میں بھی, اور چونکہ میرے بڑے بھائی ہیں, شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں, تو میرے ماں باپ دن رات اس بات کے لیے ایفرٹ کرتے تھے. میں نے کوئی بھی شام کی یا صبح کی, اور وہ خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ بالکل بھی پڑھے لکھے, اتنے نہیں, بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور لیکن انہوں نے میرے لیے بہت ایفرٹ کی کہ میں خدا کا کلام ضرور سیکھوں. اور صبح عبادت ہوتی ہے 3:30-4 بجے گاؤں میں, میں ہر اس عبادت میں جاتا. شام کو 7 یا 8 بجے عبادت ہوتی ہے, میں ہر اس عبادت میں شامل ہوتا تاکہ کسی نہ کسی طرح سے. سو یہ ماں باپ نے ایفرٹ کی ہے, سو میں اس لیے ماں باپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایفرٹ کریں, سب سے بڑی ایفرٹ کریں خدا کا کلام سکھانے کی اپنے بچوں کو. یہودی اسی لیے بڑے سکسیسفل, کامیاب ہیں کہ وہ سیکولر ایجوکیشن سے پہلے اپنے بچوں کو ریلیجس ایجوکیشن دیتے ہیں, مذہبی تعلیم, خدا کا کلام سکھاتے ہیں. اور اس کے بعد جب خدا کا کلام بیس بن گیا تو خدا کے کلام کے آنے سے ہونا کیا, انسان کی ترقی, سرفرازی, اور وہ آگے ہی بڑھے گا. اس کی بیس ٹھیک بنا دے, باقی سارے کام خدا خود کرے. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ پاسٹر منور صاحب. میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ ہمارے اتنے کلوز پاسٹر ہیں, میرا
کزن بھی ہے, چھوٹا بھائی ہے, تو ان کے ساتھ گاڈ از لو نہیں کبھی ہوا. تو ہم پاسٹر منور صاحب کے ساتھ, ان کی مسز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ایک دن ضرور گاڈ از لو کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ ان کی زندگی کی گواہی ہم سنیں گے, اور میں جانتا ہوں کہ وہ سب کے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہوگی. پریز دی لارڈ, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دیٹ. اور ابھی ہم خدا کی خادم پاسٹر ایمرک جوزف صاحب سے خدا کا کلام سنیں گے, اور پھر ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے, خدا کے فضل کو مانگیں گے کہ خدا آپ کی زندگی میں بھی آج بڑے بڑے کام کرے. جی پاسٹر صاحب. پادری سالک جان صاحب, بہت اچھا لگا, کافی دنوں سے میرا جی تھا آپ سے ملنے کے لیے, آج مل کے مجھے اچھا لگا. مجھے خود بہت اچھا برکت ٹی وی کے لیے میں دل سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. آج ساری رفاقت کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے, اس کے لیے میں دلی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں. بڑے دنوں بعد ہماری ملاقات ہوئی, مجھے موقع ملا کہ میں شیئرنگ کر سکوں. چھوٹا سے میں کلام کا حصہ شیئر کروں گا. پچھلے دنوں میں نے اسے پڑھا تھا اور میں نے بڑا مزہ لیا تھا. اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. پاسٹر صاحب کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی, میں نے اس کو پڑھا اور بڑا مزہ لیا. واہ واہ. عزیزو, زبردست کہتا ہے خدا کا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے, اور اس لیے اس میں جو مزہ ہے, جو تسکین ہمیں اس سے ملتی ہے, وہ دنیا کی کوئی شے نہیں ہمیں دے سکتی. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. جاری رکھیں. مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اور اس کا 9واں باب, اس کی 27ویں آیت سے میں پڑھوں گا. جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے آئے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے, اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند. تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے مطابق تمہارے لیے ہو, اور ان کی آنکھیں کھل گئیں. اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے, مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی. خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے. آمین. چند باتیں اس میں بڑی خوبصورت ہیں. یسوع 2 اندھوں کو ملتا ہے اور یسوع نے شفا نہیں دیتا. یہ میں نے جس مزہ لیا تھا نا وہ یہ تھا کہ عام طور پر یسوع کو ملتا تھا, یسوع شفا دے دیتا تھا, لیکن یہاں پر نہیں دے رہا. وہ انہیں لے کے اپنے گھر میں آ گیا, چلا پیچھے پیچھے آ رہے اور ہیں وہ اندھے, اور یسوع انہیں لے کر اپنے گھر میں آ گیا. پہلی بات جو میں نے مزہ لی تھی, یسوع چاہتا ہے کہ لوگ اس کے گھر میں آئیں. واہ زبردست. ہاللیلویا. بازار میں شفا نہیں دی, گلی میں شفا نہیں دی, راستے میں شفا نہیں دی. اور آج میں جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں, میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یسوع آج بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آئیں. ہاللیلویا. اس کے گھر میں شفا ہے. آمین. وہ بے شک باہر بھی شفا دیتا ہے, لیکن ان 2 اندھوں کو, اور یاد رکھیں کہ آج تک آنکھیں کوئی نئی نہیں بنا سکا. یسوع نے نئی آنکھیں بھی بنائی تھی. اندھے آئے یسوع کے پاس, اندھا آیا تو جنم کا اندھا تھا. یسوع نے مٹی لی, مٹی کو سانا, مٹی کو تھوکا, اسے سانا, اس کے 2 بالز بنائے اور یسوع نے اندر ڈال دیے, اور اندر جا کے وہ آئی بالز بن گئے. ہاللیلویا. یسوع نے اس دن آنکھیں بنا کے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ جس دن باپ نے آدم کو بنایا تھا مٹی کے ساتھ, میں ساتھ تھا, اور میں آج بھی مٹی سے انسان کے اعضاء بنا سکتا ہوں. یہاں پر بھی ہے کہ 2 اندھے ہیں. اور میں سری لنکا گیا تو میں سری لنکنز کا شکریہ کر رہا تھا کہ اب پاکستان کو سب سے زیادہ ڈونیشن سری لنکا سے آتے آئی آنکھوں کی. تو وہ میں کہہ رہا تھا. لیکن آج تک یاد رکھیں کہ خروج کی کتاب کے 4 باب میں اس بات کا ذکر ہے. خدا مقدس موسیٰ کہتا ہے کہ میں تو بول نہیں سکتا, میں کیسے جاؤں گا. خدا کہتا ہے یہ اندھے, یہ گونگے, یہ بہرے کون پیدا کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. اندھے خدا خود پیدا کرتا ہے. مقدس موسیٰ کو خدا جواب دیتا ہے. تو جو بیماری خدا لگاتا ہے اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا, اس کا علاج صرف خدا کرتا ہے. کسی کے پاس کوئی علاج نہیں. میں نے بیان کیا کہ آنکھیں آج تک کوئی نئی نہیں بنا سکا, لیکن آنکھیں اگر نئی بنا سکتا ہے تو آج بھی ہمارا خدا بنا سکتا ہے. یہاں پر وہ اس کے پیچھے آتے ہیں, اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ ابن داؤد ہم پر رحم کر. 2 باتیں ہیں, اس کے پیچھے آئے ہیں اور پھر پکارتے ہیں.
تو یسوع کے پیچھے آنے کی ضرورت ہے, اسے پکارنے کی ضرورت ہے. اور جو اگلی بات ہے بڑی خوبصورت ہے, جب اس کے پیچھے ہم پکارتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے گھر میں لے جاتا ہے, کہتا ہے میرے گھر میں آ جاؤ. واہ جی واہ, اور زبردست. وہ گھر وچ عزت تے دولت, پاک گھر وچ, زبور 96 کی آخری ایت ہم گاتے ہیں, اس کے گھر میں چلے جاؤ تو پھر سارا کچھ ہی مل جاتا ہے. ہاللویا. اور یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ جب اس گھر میں پہنچے تو اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اب کی گواہی سن کے میں یہ بھی کر رہا تھا کہ بہت سارے اعتقاد کیا. یسوع پوچھتا ہے, اور یسوع آج آپ سے بھی پوچھتا ہے کیا ایمان رکھتے ہیں آپ. کلام میں لکھا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. اور یہاں پر بھی یسوع اندھوں سے پوچھتا ہے کیا تم اعتقاد رکھتے ہو. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا اعتقاد, جتنا بڑا ایمان, اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے. ہاللویا. جتنے بھی ہمارے اندر بڑا ایمان ہوتا ہے, وہ تو کہتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو پہاڑ کو کہو ہٹ جاؤ تو ہٹ جائے. ہاللویا. تو یہاں پر بھی یسوع دوسری بات, پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں لے گیا, اپنے گھر میں جا کے پوچھتا کیا تمہیں اعتقاد ہے. اندھے ہیں, دیکھ نہیں سکتے, یسوع کو دیکھتے نہیں ہیں. خاتون فینی کراسبی, میتھوڈسٹ چرچ کی لیڈی, 95 سال وہ زندہ رہی. 6 ہفتے کی ہوئی تو اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی. اچھا. صرف 1.5 مہینے کی تو آنکھیں ضائع ہو گئی. اس نے 8000 مسیحی گیت لکھے. اچھا. جی, مقدس داؤد نے 4050 زبور لکھے تھے, اس نے 8000 گیت لکھے اور بڑے مشہور. ایک دن کسی شخص نے اسے پوچھا کہ تم اندھی ہو, اتنا کام کر رہی ہو, تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تمہاری آنکھیں ہوتی, تو کیا کہتی مجھے پتا میں اندھی ہوں. لیکن جب بات اس نے کی پادری صاحب میں نے مزہ لیا. اس نے کہا میں چاہتی ہوں جب میری آنکھیں کھلے تو میں یسوع کو دیکھوں. ہاللویا. زبردست زبردست زبردست. ہاللویا. میں اتنا اس کی پرستش کرتی ہوں, میں اسے بڑا پیار کرتی ہوں, لیکن اب میں دیکھنا کچھ نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں جب میں دیکھوں تو میں یسوع کو ہی دیکھوں. ہاللویا. زبردست زبردست. اور یہاں پر بھی ہے کہ آنکھیں ان کی کوئی نہیں ہے, اور یہ دنیا کے وہ 2 لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے یسوع کو دیکھا. ہاللویا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. اور یہی خوبصورت ہے اس حوالے میں کہ وہ اندھے تو ہیں لیکن دنیا کے وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ یسوع کو دیکھتے ہیں. ان کے بھی ایسی ہے. خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اسے کہا ہاں خداوند. انہوں نے کہا اعتقاد رکھتے, انہوں نے کہا ہاں خداوند. تب اس نے ان کی آنکھ کو چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے مطابق تمہارے لیے ہو. اس نے آنکھوں کو چھو لیا. پریز گاڈ. پریز. اور اگلی بات تو ہے کہ دنیا میں چند ایسے لوگ ہیں جنہیں یسوع کو چھونے کا موقع ملا ہوگا, ان میں یہ بھی ہے. اور انہیں یسوع نے چھوا کیونکہ پچھلی بات یہ کہ ان کا ایمان تھا. اور جو بات میں کرنے والا ہوں وہ بڑی مزیدار ہے کہ جن کا آج بھی ایمان ہے یسوع نے چھونا چاہتا ہے. ہاللویا. یسوع نے ٹچ کرنا چاہتا ہے. ہاللویا. یسوع نے پوچھا تمہارا ایمان ہے, ان کا اعتقاد ہے. جب اس ایمان کو اعتقاد کو دیکھا تو یسوع نے چھو لیا. یسوع بغیر چھوئے بھی شفا دے سکتا تھا. واو واو. یسوع کے کہنے سے ہی آنکھیں بن سکتی تھی. آمین. یسوع کے کہنے سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں, لیکن یسوع یہاں کہہ نہیں رہا بلکہ ان کو چھو رہا ہے. اور ہاللویا. یسوع آج بھی مجھے اور آپ کو چھونا چاہتا ہے. آمین. لا علاج بیماریوں کا, جہاں پر میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے, جہاں پر ڈاکٹرز ختم ہوتے ہیں, اس سے ذرا آگے ہمارا یسوع شروع ہوتا ہے, آمین. اس سے آگے ہمارا خدا شروع ہوتا ہے. پریز دی لارڈ. اور میں نے کہا کہ آج تک آنکھیں نہیں بن سکی, لیکن یسوع آج بھی بنا دیتا ہے. ہاللویا. آج بھی اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہے تمہارے لیے, تمہارے اعتقاد کے مطابق ہو. اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسوع نے ان کو تاکید کہا کہ خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے. یہ بڑی مشکل آیت ہے. یسوع کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ جانے. اور ان کا آخری بات میں کروں گا, ان کا کام دیکھیں. یسوع کہتا ہے کہ کوئی نہ جانے, لیکن انہوں نے کھاپی ڈال دی, رولا ہی ڈال دی. اور بہت سے لوگوں کو خداوند آج بھی شفا دیتا ہے لیکن وہ رولا نہیں ڈالتے. میں نے اچھا لگا آپ کی گواہی سن کے. میں بتانا چاہیے, اگر آپ اناجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں 75% کام ہے یسوع کے, 25% تعلیمات ہیں. معجزات اور کام 75% ہے, 25% کا کام ہے. ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. آخری بات کروں گا. میں نے کہا دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ہیں جنہیں نظر نہیں آ رہا, روحانی طور پر بھی اندھے ہیں.
اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں یسوع نے کہا کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، لیکن ہم جو بینا ہیں، جنہیں یسوع نے بینا کر دیا ہے، ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، روحانی آنکھیں ہماری کھول دی ہیں، ہمیں اب دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع ہمیں چھو سکتا ہے، یسوع ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بہت ہی پاورفل میسج آپ نے سنا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ آپ پہلے اس کے پاس، اس کے گھر میں آئیں۔ آمین۔ آپ پہلے خداوند یسوع سے کہیں کہ خداوند تو میرے گناہ مجھے معاف کر، میں اپنا دل، اپنی زندگی مکمل طور سے تجھے دیتا یا دیتی ہوں، اور اسے کہیں کہ میں تیری محبت کو قبول کرتا اور کرتی ہوں۔ مسیح کے نام میں جب آپ یہ دعا کرتے ہیں، خدا پاک روح مافوق الفطرتی طور سے آپ کی زندگیوں میں ایسا جلالی کام کرے گا کہ اندر سے آپ کو نیا کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ہے نئی پیدائش، بینگ بورن اگین کا تجربہ، اور جب آپ یہ تجربہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ کی زندگی خداوند کے کلام پر اور اس کی مرضی کے مطابق پاک روح کی رہنمائی میں پھر بسر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے زبردست گواہیاں سنی ہیں، اب وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی ایکسرسائز کریں، خدا ان کے حضور پکاریں، اپنی درخواستیں رکھیں۔ جو بھی آپ کی درخواست ہے خدا ان کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ بدنی شفا چاہتے ہیں، یا مالی برکات چاہتے ہیں، یا خاندانی طور سے کوئی برکت ریسیو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ایجوکیشن میں آپ نوجوان آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خدا ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی درخواستیں خدا ان کے سامنے رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پادری ایمرک جوزف صاحب ہمیں اس دعا میں لیڈ کریں، اور ہم مل کر، سب مل کر آپ کے لیے، آپ کے معجزے کے لیے دعا کریں گے۔ جی پادری صاحب۔ ہاللیلویہ، 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 تھینک یو ہولی اسپرٹ، ہاللیلویہ۔ عزیز اور پیارے آسمانی خدا، ہمارے خالق اور مالک رب، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے، تو جو پوری کائنات کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، تیرے اختیار کے لیے جو تو نے ہمیں بدروحوں پر، بیماریوں پر اور کمزوریوں پر دیا ہے، وہ اختیار جو تو نے ہمیں جادوگری اور تعویذ کنڈوں پر دیا ہے، وہ اختیار جو تو نے ہمیں موکلوں پر دیا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے زندہ خدا، ہم تیرے خادموں کے ساتھ مل کر تیرے بیٹے یسوع کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرے روح پاک کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا ساتھی، دوست، مددگار، رہنما ہے، اور تیرے بیٹے یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس کے بدن پر لگے ہوئے کم 40 کوڑوں کے لیے، اس کے بہائے گئے لہو کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اے خدا، جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب زمین پر 2 یا 3 شخص کسی بات پر اتفاق کر کے میرے آسمانی باپ سے مانگیں گے تو وہ ان کا کر دے گا، ہم تیرے سارے خادم یک دل ہو کر، یک روح ہو کر تیرے بڑے اختیار کو اپنے اوپر لیتے ہوئے ہر قسم کی بیماری کی قوت کو اس زندگی سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ساری بیماری کی قوت چھوڑ دو، اس زندگی کو چھوڑ دو، اس گھر کو چھوڑ دو، اس خاندان کو، ساری جادوگری کینسل ہو جائے، سارے تعویذ کنڈے کینسل ہو جائے، سارے سپیلز کینسل ہو جائے، جو بیماریاں بدروح نے لگائی ہیں وہ جاتی رہیں، جو بیماریاں شیطانی قوتوں نے لگائی ہیں وہ جاتی رہیں، جو بیماریاں جادوگر نے لگائی ہیں وہ جاتی رہیں۔ اے خدا، کرونا وائرس کا زور ٹوٹ جائے، کووڈ-19 کا زور ٹوٹ جائے، تپ کی بیماری کو جھڑکتے اور ڈانٹتے ہیں، چھوڑ اس بدن کو، چھوڑ اس بیٹی کو، چھوڑ اس بیٹے کو، چھوڑ اس گھر کو، چھوڑ اس خاندان کو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہڈیاں، جوڑ اور پٹھے نارمل ہو جائے، رحم کے بندھن کھل جائے، بانس پن کی بیماری جاتی رہے، آنکھیں، کان، گلا نارمل ہو جائے، پیٹ سے بیماریاں جاتی رہے، ٹوٹی ہڈیاں جڑ جائیں، ٹیڑھی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں، ہاللیلویہ۔ جگر کام کرے یسوع کے نام سے، پینکریاس کام کرے یسوع کے نام سے، لبلبا کام کرے، دل کی بند شریانیں کھل جائیں، دل کے بند والز کھل جائے، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، شوگر کی بیماری جاتی رہے، زخم نارمل ہو جائے، گلے کی بیماریاں چلی جائیں، معدے سے، پیٹ سے بیماریاں یسوع مسیح ناصری کے نام سے نکل جائیں۔ خدا کے بیٹے کے نام سے جھوٹے مقدموں سے رہائی، دشمنوں کا زور ٹوٹ جائے، اے خدا رشتوں کی رکاوٹیں جاتی رہے، کام کاج کی، کاروبار کے بندھن ٹوٹ جائے، نوکری کی رکاوٹیں جاتی رہے، خاندانی لڑائی جھگڑے جاتے رہے، میاں بیوی میں امن صلح اور سلامتی قائم ہو جائے۔ تیرے خادموں کے ساتھ مل کر ہم سب کو یسوع کے لہو سے محفوظ کرتے ہیں، زندگی میں یسوع کی فتح منصلیب چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حفاظت کر ابلیس سے، شریر سے اور دشمنوں سے، اور اسی کے ساتھ اپنے شہر کے لیے، ملک کے لیے، حکومت
हुकूमत के लिए, अदालत के लिए भी Yes, बड़ी Father. बरकत चाहते हैं। Bless- हमें bless संभाल our क्योंकि country, तो ऐसा रब है जो पूरी कायनात को Yes, अपनी bless कुदरत के कलाम से संभालता है। खुदा Yes, आज हमारा जमा होना हमारे घरानों, खानदानों और तेरी Jesus, कलीसिया के लिए बरकत का बाइस बन Yes, जाए। Lord. आलमगीर कलीसिया के लिए, पाकिस्तान की सारी Yes, कलीसिया के लिए Lord. बरकत चाहते हैं। अफगानिस्तान में खुदा हम तेरी बहाली की दुआ करते हैं। ऐ जिंदा खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, आज हमारा जमा होना तेरी हुजूरी में पसंदीदा और मकबूल ठहरे, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन। Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, पादी साहब, इस ज़बरदस्त मैसेज के लिए और पावरफुल प्रेयर के लिए। थैंक यू सो मच। अजीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदा के रूह ने बहुतों को छुआ है और जलाली काम किए हैं, इसलिए आप ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही को शेयर करें कि खुदावंद ने कैसे बड़े जलाली काम आपकी ज़िंदगी में किए हैं। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स, जो लोग, जो बच्चे नेदरलैंड्स में जाके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और आप एक प्रॉपर यूरोप में, सारे यूरोप में, वाह ज़बरदस्त, तो सारे यूरोप में अगर आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वहाँ जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए से हमसे रब्ता कायम करें और आपकी इन्फॉर्मेशन हम सिस्टर शाजिया तक पहुँचाएँगे। और फिर आप जो वो इनका स्टूडेंट रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ज़रिए से आप यूरोप में जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूर कॉल करें, और जो ख़ासकर जो नौजवान हैं और बाहर अब्रॉड जाकर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर शाजिया, आपकी ज़बरदस्त खिदमत है और खुदा उनकी मर्ज़ी हुई तो ज़रूर हम आपके साथ इस एजुकेशन में, इस एजुकेशन के अच्छे काम में हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे Praise the ताकि Lord. हम Thank you मिलकर very खुदा much. उनके नाम को जलाल दे सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरह से आसिया, थैंक यू आपकी गवाही के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ साथ मैं पास्टर मुनव्वर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, और एक बार फिर पादरी एमरिक जोसेफ साहब, थैंक यू सो मच। तो अजीज़ों, कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।